बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शहबाज अहमद और आप देख रहे हैं प्राउड एज ए नर्स। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम पाकिस्तानी नर्सिंग प्रोफेशनल्स, लीडर्स और रोल मॉडल की एक्सपीरियंस, कहानियाँ और तजुर्बात और उनकी सोच को रिकॉर्ड करते हैं ताकि आने वाली हमारी नस्लें इनसे एक सबक सीख सकें। और आज हमारे साथ एक बहुत ही मोहतरम और बहुत ही सीनियर तजर्बाकार नर्सिंग ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं और इसका हम आगाज़ कुछ यूँ करते हैं। ना पूछो मेरे सफ़र की दास्तां ऐ दोस्तों, ना पूछो मेरे सफ़र की दास्तां ऐ दोस्तों, हर कदम पे नर्सिंग ने दिया हौसला नया, कभी रातों की थकन, कभी मरीज़ की दुआ, यही है ज़िंदगी की ऐद वफा। इन खूबसूरत अशार के साथ हम अपने इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं और हम आपको एक ऐसी शख्सियत बनाने जा रहे हैं जो किसी तरीके में धाज नहीं है और जिन्होंने नर्सिंग प्रोफेशन को 29 ईयर दिए और पूरे कराची के टॉप क्लास हॉस्पिटल में एज ए सीनियर नर्सिंग ऑफिसर अपनी खिदमत सरंजाम दी डिफरेंट डिपार्टमेंट में। और मुझे बेहद खुशी है कि आज मैं इनके साथ मौजूद हूँ और मुझे उम्मीद है इनकी तजर्बात, इनकी एजुकेशन, इनकी स्किल और इनकी लीडरशिप स्टाइल से हमारे जूनियर जो है से इस्तेफादा हासिल करेंगे। और इन्होंने बेशुमार अपनी रोशनी से बेशुमार चरागों को रोशन किया और उनकी रोशनी यहाँ तक कि पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में इनके जो शागिर्द हैं वो पूरी दुनिया में इनके अपनी खिदमत सरंजाम दे रहे हैं। तो आज आपकी मुलाकात करने जा रहा हूँ सर इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब हमारे जो है 29 ईयर उनका एक्सपीरियंस है क्लिनिकल साइड पे और कराची के टॉप क्लास हॉस्पिटल में इन्हें एज ए एग्जिस्टेंट नर्स एंड नर्सिंग ऑफिसर इन्होंने काम किया और आजकल ये डाउ यूनिवर्सिटी में रीजनल ट्रांसपोर्ट में सीनियर हेड नर्स हैं यहाँ पे। और मुझे उम्मीद है कि आपकी मुलाकात हमारी पसंद आएगी और हम सारे इमरान खान साहब को आज प्राउड एज ए नर्स के चैनल पर हम खुशामदीद कहते हैं और इनके हम बेहद मशहूर हैं कि इन्होंने हमें टाइम दिया। आज हम इनकी कहानी इनकी ज़ुबानी सुनेंगे कि इन्होंने ताकि हमारे आने वाले लोगों के लिए कुछ इनसे सीख सकें। तो हम इमरान खान साहब का बहुत बेहद मशहूर हैं और इनको हम सलाम करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इनके ज़िंदगी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे सर अपने बारे में कुछ बताएं। अल्लाह का शुक्र इमरान भाई, आप बताइए। शहबाज भाई, आप लोग का बहुत मशहूर हो कि आप लोग इतने टाइम निकाल के दूर से आए हैं और जो नर्सिंग के हवाले से जो आप लोग खिदमत कर रहे हैं ये मामूली नहीं है। आप लोगों का इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि आप लोगों का नाम रिकॉर्ड में बेहतरीन अल्फाज में लिखा जाएगा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो प्लेटफॉर्म पे जो काम आप लोगों ने शुरू किया आगे चल के जूनियर के लिए बहुत मौके इसमें मैसर होंगे और बहुत अच्छी रहनुमाई मिलेगी इनको। बहुत शुक्रिया इमरान भाई। इमरान भाई, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे नाज़रीन को जितने दुनिया भर में नर्सिंग प्रोफेशन से प्यार करने लोग हैं इनको कुछ अपने बारे में बताएंगे। अपने नर्सिंग का जो कैरियर था वो कैसे शुरू किया और कहाँ से शुरू किया? मेरा नाम मोहम्मद इमरान खान है और मैंने 1994 में जब मैंने मैट्रिक किया तो उस वक्त अभी मेरे कॉलेज में एडमिशन लिया था, पहला महीना था कि मेरा एक दोस्त आया और उसने मुझे कहा कि इमरान चलो यार ज़ियाउद्दीन में नर्सिंग की ट्रेनिंग आई हैं और चलो ट्रेनिंग करने चलते हैं नर्सिंग की। तो उस वक्त तक मुझे नर्सिंग का कोई वो इतना एक्सपीरियंस नहीं था, बस ये पता था कि नर्स क्या होता है, लेकिन ना मुझे नर्सिंग असिस्टेंट का पता था, ना ICU टेक्नीशियन का पता था, ना रजिस्टर्ड नर्स का पता था। लेकिन उनके कहने से जब उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा चलो चलते। अभी कॉलेज में एडमिशन लिए हुए 1 महीना हुआ था और हम ज़ियाउद्दीन पहुंच गए। तो ज़ियाउद्दीन जब जाके फॉर्म लिया और फॉर्म भर के जब जमा किया तो पता चला कि हाँ ये तो नर्सिंग 3 साल का होता है और रजिस्टर्ड नर्स के लाते ये नर्सिंग असिस्टेंट की ट्रेनिंग है। और तो मैंने कहा अच्छा, उस वक्त तक मुझे नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग का कुछ इतना आइडिया नहीं था। तो वो टेस्ट जब हमने दे दिया तो मैंने दोस्तों को कहा कि अगर टेस्ट मैंने सही नंबरों से पास किया तो आगे कंटिन्यू करूँगा, वरना नहीं अभी तो मुझे एजुकेशन FSC करनी है ताकि अच्छे नंबरों से कर दूँ। लेकिन जब टेस्ट मैंने दिया तो मेरा उसमें 150 में से 129 नंबर आए। सेकंड नंबर पे मेरा नाम आया, जो फर्स्ट था उसका 131 नंबर आए थे। तो मुझे खुशी हुई। मैंने कहा चलो, वो मेरा कज़न मेरे साथ था, वो मिठाई का डब्बा लेके मेरे घर पहुंच गया साथ ही कि नहीं इसका तो टेस्ट पास हुआ और अब इसका वो हो जाएगा। बहरहाल वो सफ़र शुरू हुआ। हम कॉलेज में 1 महीना भी नहीं हुआ था और साथ नर्सिंग असिस्टेंट में मैंने वहाँ ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में 1994 में
ٹریننگ شروع کی. اچھا جب ہم ریگولر کلاسز لینے لگے شہباز بھائی, تو وہاں پہ جو میڈم شہناز ہماری تھی, بہت اسٹرکٹ خاتون تھی اور آرمی سے آئی تھی, بہت اسٹرکٹ خاتون تھی. وہ ڈسٹنگ پڑھائے جا رہے تھے ہمیں. تو میں نے دوستوں کو کہا یار یہ تو ڈسٹنگ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا رہے, تیسرا دن ہے اور یہ تو مزے کی فیلڈ نہیں, چھوڑ دیتے ہیں. تو ان میں میرا ایک دوست ہے, وہ ضیاءالدین کے پہلے بیچ میں تھا, وہ آئے میرے پاس کہنے لگے عمران بھائی ایسا نہیں سوچو, ابھی تو شروعات ہیں, ابھی شروع میں ایسے ہی پڑھائیں گے, اور میں دیکھو میں ابھی اپنا کلینک کر سکتا ہوں, مجھے 3 سال ہو گئے اور میں اپنا کلینک کر سکتا ہوں, یہ کنٹینیو رکھو, یہ بہت اچھا ہے, اس میں آپ کے لیے بھی بہتری ہے, لوگوں کے لیے بہتری ہے. اس کی بات میرے کچھ ذہن میں لگی, میں نے کہا بات تو صحیح کر رہے ہیں کیونکہ یہ خدمت ہے. اور جب میں نے دیکھا کہ ہاسپٹلوں میں لوگ تکلیف دہ حالت میں آتے ہیں, پریشانی کے عالم میں آتے ہیں, اور جب ہم ان کی خدمت کرتے ہیں اور وہ جو دعائیں دیتے ہیں, تو پھر میں نے سوچا اس دن میڈم شہناز نے وہاں پہ پتہ کیا تھرمامیٹر پڑھانا شروع کیا. میں نے کہا کچھ لائن پہ تو آ گئے, ڈسٹنگ سے نکل گئے میں نے کہا ڈسٹنگ سے نکل گئے, اب کچھ لائن پہ آ گئے تھرمامیٹر. اس کے بعد فیور پہ گریجولی چیزیں آنا شروع ہوئی. بہرحال میں رک گیا. تو اس سے بہت اچھا ایکسپیرینس ہوا میرا کہ پتہ چل گیا کہ نرسنگ اسسٹنٹ کیا ہوتا ہے, اور آئی سی ٹیکنیشین کیا ہوتا ہے, اور آر این کیا ہوتے ہیں. اس وقت بی ایس این کا تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے, اس وقت آر این بہت اچھی ہے. اور اس وقت مزے کی بات یہ بتاؤں, کراچی میں صرف لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں اور مرشد ہاسپٹل میں میل نرس کی ٹریننگ ہوتی تھی, اور یہ کہ حیدرآباد میں جے جے سائیکیاٹرک ہاسپٹل تھا, وہاں یہ 3 جگہ کراچی سندھ میں ٹریننگ ہوتی تھی خصوصاً یہاں پہ. باقی پرائیویٹ نرسنگ بھی بہت کم تھے, نہ ہونے کے برابر تھے. ضیاءالدین, آغا خان وغیرہ یہ لوگ ایسے تھے کہ وہ فیمیل کے کراتے تھے, میل کے نہیں کراتے تھے. تو بہرحال ہم ٹھیک تھے وہاں پہ, 5-6 مہینے گزارے ہم نے. تو میرے دوستوں نے کہا کہ نہیں وہاں مرشد میں ایڈمیشن آ جائیں گے, یا مرشد میں یا لیاقت آباد میں, لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں, تو وہاں ٹیسٹ دے دیں گے اور پھر نرسنگ کر لیں گے. تو میں نے کہا بالکل صحیح ہے. اتنے میں 6-7 مہینے گزر گئے, اور پھر میں نے جب مرشد میں اپلائی کیا تو وہاں پہ الحمدللہ ہمارا میں تھا, میرے ساتھ 2-3 دوست تھے, ان کے سلیکشن ہو گئی. اور اس طرح یہ کرتے کرتے نرسنگ میں انٹری ڈال دی اور نرسنگ شروع کر دی, اور 3 سال وہاں بخیر سے گزرے اور بہت اچھی گزری. اسی طرح آگے چل کے کنٹینیو رکھا. جی جی, آگے اس کے علاوہ فردر اسٹڈی کا اپنے کی مان لیا تھا. اس کے ساتھ یہ تو میٹرک تک کہانی تھی. اس کے ساتھ جب میں نے کالج میں ایڈمیشن لیا تھا اس وقت فرسٹ ایئر ایف ایس سی میں, تو ایف ایس سی تو کرنا بہت مشکل تھا کیونکہ ضیاءالدین ساتھ ٹریننگ اور وہاں پڑھائی, کالج تو جانا نہیں تھا. تو میں نے کہا چلو ایسے کر لیں گے, آپ نے اندر کانفیڈنس تھا تو میں نے کہا کر لیں گے. تو یہ ہوا کہ میں ایف ایس سی کے ایگزام آ گئے, ساتھ مرشد بھی جوائن کیا تھا. ایف ایس سی فرسٹ ایئر کی جب ایگزام آئے تو نمبر اچھے نہیں آئے, لیکن یہ کہ پاس ہو گئے تھے. ایک پیپر کی سپلی لگی تھی اور پاس ہو گیا. لیکن سیکنڈ ایئر میں پھر جب ظاہر ہے وہاں ٹریننگ نہیں چل رہی تھی, یہاں یہ بھی چل رہی تھی. وہ ایف ایس سی 97 میں نے ایف ایس سی کیا, اور ساتھ سیکنڈ ایئر نرسنگ کا چل رہا تھا. تو 98 میں نرسنگ کمپلیٹ ہو گئی, اور ہاں سپٹمبر بیچ میں فری ہو گئے. تو اس سے پہلے کہ ابھی ہمارا ڈپلوما آ جاتا تو میں نے ضیاءالدین پھر جوائن کیا, اور ضیاءالدین نے ایز اے رجسٹر نرس, جونیئر تو اس وقت لیکن جوائن کیا. 2 سال وہاں رہا تقریباً, مرشد سے فری ہو گیا تھا 98 میں. ضیاءالدین جوائن کیا, اس کے ساتھ ساتھ ضیاءالدین بھی کرتا رہا. یہ بھی گھر کی ذمہ داریاں بھی بہت تھی, گھر میں سب سے بڑا ہونا بھی جرم ہے کیونکہ گھر ذمہ داریاں بہت تھی. تو اس کے ساتھ ضیاءالدین کے ساتھ مجھے ڈبل جاب کرنا پڑا. بلقیس ناز ہاسپٹل عائشہ منزل پہ ہیں, میں نے وہاں جوائن کیا اور وہاں کچھ عرصہ رہا. 2 سال میں نے ضیاءالدین کے ساتھ وہ کیا, اور پھر بلقیس ناز کے ساتھ میں نے عثمان میموریل ہاسپٹل بھی جوائن کیا. عثمان میموریل کا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. وہاں پہ سارے یہ میمن پیشنٹ آتے تھے, اور بہت زیادہ چیریٹیبل ہاسپٹل تھا, غریب لوگ آتے تھے. تو وہاں کام کرتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی تھی کیونکہ بہت سارے پیشنٹ ایسے ہوتے تھے جو پے نہیں کر سکتے تھے, اور ان کا وہاں پہ جب فری آف کاسٹ یا پینل پہ ان کا علاج ہوتا تھا تو بڑی خوشی ہوتی تھی کہ یار واقعی صحیح معنوں میں یہاں خدمت ہوتی ہے. اچھا, اس کے بعد ہوا یہ کہ وہاں پہ ایز اے نائٹ سپروائزر میں نے کام کیا. تقریباً 2 سال کام کرنے کے بعد 2003 میں بلکہ
2000 سے 2003 تک میں نے عثمان میموریل اور مانجی ہاسپٹل دونوں کام کیے اور دونوں کو آئی سی یو کو لیڈ کرتا تھا میں. تو دونوں آئی سی یو کا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا. اس کے ساتھ ساتھ 2003 میں میرے شادی کا پروگرام ہوا, شادی جیسے کی تو اسی مہینے میں نے ایس آئی ٹی جوائن کر دیا. 2003 میں شادی کا 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا اور میں نے ایس آئی ٹی جوائن کیا. تو ایس آئی ٹی کا بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. وہاں جب میں نے ایس آئی ٹی جوائن کیا تو وہاں کے مریضوں کے حالات, وہاں نرسنگ کے شعبے اور ڈاکٹروں کے رویے دیکھ کے تو میں نے سوچا کہ میں جب تک زندہ ہوں میں ایس آئی ٹی میں کام کروں گا. زبردست. کیونکہ وہاں پہ فری آف کاسٹ ہوتے ہیں, مریض پہ لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں لیکن مریض کے رشتہ دار کو پتہ نہیں چلتا اور بہت بڑے سطح پہ کام ہوتا ہے. تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں جب تک حیات ہوں میں ایس آئی ٹی کام کروں گا. لیکن کچھ وہ کہتے ہیں کہ روزی ختم ہو تو معمولی بات بہانہ بن جاتا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا, وہ لوگ مجھے شکر بھیجنا چاہ رہے تھے اور میں نے اسٹریٹ فارورڈ ریفیوز کیا. تو انہوں نے ضد کی کہ نہیں آپ نے شکر جانا ہے. میں نے کہا نہیں, اگر آپ لوگ ضد کرتے ہو تو میں ریزائن دے دوں گا. اور سائلنٹ کر دیں, کوئی مشکل نہیں ہے, کٹ کر دیں گے سینٹر میں. ہاں بولتے رہیں آپ شروع ہو جائے. ہاں شروع ہو جائیں آپ. نہیں کٹ کر دیں گے سینٹر سے. تو ایس آئی ٹی میں 14 سال میں نے کام کیا اور آئی سی یو میں کیا زیادہ. اور آئی سی یو میں وہاں بس یہ کام کرتے ہوئے مزہ آتا تھا کہ مریض کے پیسے نہیں لگتے اور دکھ انسانیت کی صحیح معنوں میں خدمت ہوتی ہے. تو اور بہت جب آپ مریض کی خدمت کرتے ہیں اور وہ آپ کو دل سے دعا دیتے ہیں تو وہ دعا بس اوپر سنتی ہے. اپنے ایس آئی ٹی میں کتنے سال کام کیا آپ نے؟ میں نے 2003 سے 2017 تک وہاں کام کیا. لمبا ایکسپیرینس آپ کا. تقریباً 14 سال بنتے ہیں. اور اس کے علاوہ ڈاؤ یونیورسٹی کب جوائن کیا آپ نے؟ تو 2017 میں جب میں نے وہاں ریزائن دیا تو مجھے لگا کہ یہ لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے, لیکن بس وہ کہتے کہ روزی جہاں ختم ہو جاتی ہے تو معمولی بات بہانہ بن جاتے ہیں. اور وہ انہوں نے انا کا مسئلہ بنایا کہ 10 پروفیسر کو آپ نے ریفیوز کیے جانے کے لیے تو آپ کا ریزائن ایکسیپٹ ہو گیا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, 1 سال تک میں نے ویٹ کیا. میں ساتھ کتیانہ میمن بھی میں نے 2008 میں جوائن کیا تھا. ساتھ ایس آئی ٹی اور کتیانہ میمن دونوں آئی سی یو میں جاب کیا ماشاء اللہ. تو عمران بھائی 29 ایئر آپ کا ایکسپیرینس ہے نرسنگ فیلڈ کے اندر. تو اتنے سارا کلینکل سائٹ پہ کام کرنے کے بعد آپ کا کوئی زندگی کا کوئی یادگار لمحہ اور جو آپ ہمارے ناظرین اور نرسنگ سے پیار کرنے لوگوں کو شیئر کرنا چاہیں پلیز ذرا بتائیں. بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں نا جو ذہن پہ نقش ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ میں سعودی کا ایک واقعہ آپ کو بتا دوں کہ ایک بابا سکر سے آئے تھے, سندھی بابا تھے اور وہ چل کے آئے تھے. جیسے بیٹا اس کے ساتھ آئے, رات کو 12 بجے آئے ڈائلیسس کے لیے. جب ڈائلیسس پہ وہ لیٹ گئے تو ڈیورنگ ڈائلیسس وہ کولیپس ہو گئے. اور جیسے آئی سی یو میں ہمارے پاس آمنے سامنے تھے, جیسے آئی سی یو میں ہمارے پاس آئے تو میں جلدی سے اس کو انٹوبیٹ کرنے لگا. جب میں انٹوبیٹ کرنے لگا تو بابا کی بریدنگ بڑی اچھی ہو گئی, سانس سچویشن مینٹین کرنے لگا, بی پی بہتر ہو گیا, پلس بھی بہتر ہو گئی. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے اس کو نیبلائزر لگا دو, بہتر ہو جائے گا. نیبلائزر لگا کے بابا تقریباً 1.25 گھنٹہ بابا کلمہ پڑھتا رہا, لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہا, اشہد ان لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہا. اور مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی تھی کیونکہ بلڈ پریشر وغیرہ سب کچھ بہتر تھا. اب 2 بجے ہمارے پاس آئے, 2:45 بجے کے قریب بابا کا ہارٹ ریٹ کم ہونا شروع ہوا, ڈیسیچولیٹ ہونے لگا. تو ہم نے جلدی سے بابا کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا, سی پی آر کیا. تقریباً 15-20 منٹ سی پی آر کیا لیکن بابا ریورس نہیں ہوا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. لیکن مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی, میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس کو بابا کو یہ جو موقع دیے یہ انتہائی قیمتی موقع, کیونکہ بابا جو ہے وہ جب سے آئی سی یو سے آیا اور میں مشین پہ ڈالا تو اس دوران 1.25 گھنٹہ وہ آکسیجن لگا اور کلمے کا ورد کرتا تھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, یہ ورد کرتا رہا. لیکن جب سی پی آر ہم نے کیا تو وہ بابا 15 منٹ میں آئے. بابا کے بچوں کے لیے ہم نے بار فون کیا, وہاں شاید سو گئے تھے, رات کے 3 بج رہے تھے. تو جب اس کا بیٹا آیا تو میں نے کہا یار بابا کیا کام کرتے تھے, تو اول تو یقین نہیں آ رہا تھا اس کو کہ ہم تو چل کے آئے تھے. لیکن میں نے کہا یہ بتاؤ بابا کیا کام کرتے تھے, کہہ رہے بابا مسجد کی صفائی کا کام کرتے ہیں. ماشاءاللہ زبردست. تو اتنی مجھے خوشی ہوئی, میں نے کہا یار بابا کو جو موت, بابا کے تو اس کو
پورا ڈاکٹر نے ہم نے ایکسپلین کر دیا سمجھایا, لیکن آخر میں اس کو میں نے کہا یار بابا کو جو موت نصیب ہوئی نا, میرے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی موت مجھے دے دے جب بھی ہو, کیونکہ جب بھی میری موت ہو ایسی ہو, یہ قیمتی لمحات ہوتے کہ مرتے وقت آپ کو کلمہ یاد ہو, اور ہاں یہ قسمت والوں کو ملتی ہے. تو یہ ایک یادگار واقعہ تھا. زبردست واقعہ آپ کا. آپ نے ماشاء اللہ مولانا بھائی بہت زبردست بتایا, اور امید ہے کہ ہمارے دیکھنے والے نرسوں سے پیار کرنے لوگوں کو بہت پسند آئے گا. مولانا بھائی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا ایک لمبی لسٹ ہے, 29 ایئر آپ کا ایکسپیرینس ہے, ایک لانگ ایکسپیرینس ہے کلینکل سائڈ کا. تو بے شمار اسٹوڈنٹ آپ کے شاگرد ہوں گے جنہوں نے آپ کی اسکل سے استفادہ حاصل کیا ہوگا, اور ماشاء اللہ آپ کے سروس بھی دے رہے ہوں گے. تو آپ ان کو کوئی میسج دینا چاہیں گے, جونیئر اور جو بھی ہمارے نرسز ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ جو ان کو جب کلینکل سائڈ پہ آئیں تو ان کو کس طرح اپنے پریکٹس کرنا چاہیے؟ دیکھو میں میسج یہ دینا چاہوں گا کہ نرسنگ فیلڈ ایک ایسی فیلڈ ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین فیلڈ دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ محرم ہو, سرکاری آفیسز بند ہوتے ہیں, بینک بند ہوتے ہیں, اور نرسنگ کا شعبہ ایسا ہے کہ کھلا رہتا ہے, آپ کی تنخواہ چل رہی ہوتی ہے. عید پہ ہو, ایسٹر پہ ہو, کرسمس پہ ہو, ہاسپٹل میں پیشنٹ ہوتے آپ کی تنخواہ چل رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک برکت والا پیشہ ہے کہ آپ کو رزق ہر کنڈیشن میں مل رہی ہوتی ہے. باقی آفیسز, بینک, ادارے, دوسرے ادارے بند ہوتے ہیں, لیکن یہاں اللہ کا شکر ہے اللہ نے آپ کے رزق لکھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نرسنگ اپنے جو جونیئر اسٹاف ہے نا, ان سے یہ کہوں گا کہ دل سے کوشش کرے, کہ دل سے, یہ ایک انسانیت کی خدمت ہے, اور جو دل سے کام ہوتا ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالتے ہیں. وہ مریض کے لیے بھی صحت کا سبب بن سکتا ہے, اور آپ کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے, کیونکہ اس میں اگر آپ دل سے کسی کا کام کریں گے اور وہ دل سے جو دعا دیتے ہیں تو وہ دل قبول کرنے والا اوپر والے ذات ہے. تو آپ کا دنیا اور آخرت دونوں کے بلائی ہے. تو یہ بہترین. جی عمران بھائی, آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمیں ایک, میں اگلا سوال آپ سے ادھر لے کے جا رہا ہوں, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نرسنگ کو امپاور کیسے کر سکتے ہیں, آپ اپنے مائنڈ سے ہمیں بتائیں گے. نرسنگ کو امپاور جو میرے خیال میں ہے, نرسنگ کا سب سے اہم کام جو ہے وہ اپنی ایجوکیشن کو اسٹرانگ کرے, کیونکہ ایجوکیشن کے لیے کوئی ایج لمٹ نہیں ہوتی ہے, آپ کسی بھی عمر میں پڑھ سکتے ہیں. تو ایجوکیشن کو جتنا آگے لے جا سکتے ہیں وہ ایجوکیشن کو مضبوط کرے, اور دل لگا کے محنت کرے, اور ایک دوسرے کے لنک بڑھائیں, رابطے رکھیں, اور دل سے خدمت کرے مریضوں کا, تو انشاءاللہ بہتر ہو گیا آگے. بہت شکریہ مولانا بھائی, آپ نے بہت زبردست ڈیفینڈ کیا اس کو. مولانا بھائی میں آپ سے ایک آخری سوال کروں گا اور پھر ہم اپنا انٹرویو کا اختتام کریں گے. آپ ہمارے وہ نرسز جو نرسنگ فیلڈ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, جونیئر ہمارے, آپ ان کو کیا ایک میسج دینا چاہیں گے کہ نرسنگ فیلڈ کو جوائن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. نرسنگ فیلڈ صرف یہ نہیں کہ ایک پیسہ کمانا ہے, بلکہ انسانیت کی صحیح معنوں میں خدمت ہے, اگر کوئی دل سے کرے. کیونکہ میں تمام لوگوں کو کہتا ہوں جو کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے وہ نرسنگ کی طرف آئیں اور دل لگا کے کام کریں. اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے, صرف دنیا کی نہیں آخرت کی بھی بھلائی. اگر کوئی آپ دل سے کام کرتے ہو اور کسی کی دل سے دعا نکلتی ہے تو یہ سمجھو آپ کے آخرت سنور جاتے ہیں. ہم تو کمزور ہیں, گناہ گار ہیں, خطا کار ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں ہم سے, لیکن جان بوجھ کے کوئی غلطی نہ کرے اور دل سے کام لگا کے کرے, مریضوں کی خدمت کرے, تو انشاءاللہ آخرت بھی ہمارا سنور جائے گا. مولانا بھائی میں آپ کا بہت تہ دل سے مشکور ہوں, آپ نے مجھے ٹائم دیا اور ہماری بہت قیمتی رہا اور بہت زبردست اپنے ایکسپیرینس شیئر بھی کیا, اور مجھے امید ہے کہ ہماری یہ یادگار ہوگا ایک نرس کے حوالے سے جو ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں. میں ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں اپنے تمام سینئر اور جونیئر کو جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, پروڈائز نرس چینل کو, ان کا ہم بےحد مشکور ہیں, اور جنہوں نے ہمیں جوائن نہیں کیا ہم ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہماری چینل کو جوائن کریں اور ہم ایک نرس کی آواز بنیں, اور ہم اپنی قیمتی راہ دیں, اور ہمیں اس کو نرسنگ پروفیشن کو کیسے اور مضبوط کر سکتے ہیں. اور اسی ایک اچھے میسیج کے ساتھ ہم مولانا بھائی کا بہت شکر گزار ہیں کہ مولانا بھائی کا ہم تہ دل سے مشکور ہیں. مولانا بھائی کا کہ مولانا بھائی ہم نے ٹائم دیا اور ہمیں اپنی قیمتی راہ سے بھی سوال کیا, اور مجھے امید ہے کہ ہمارے جو انفارمیشن ہے بہت لوگوں کو پسند آئے گی. تو مولانا بھائی میں آپ کا بہت تہ دل سے مشکور ہوں, بہت شکریہ آپ کو, آپ کے آنے کا, آپ بہت قیمتی ٹائم نکال کے ہمارے پاس آئے, بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا.